बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल्ला को हमने अपने घर रात के खाने पर मदऊ किया था। तकरीब कुछ भी नहीं थी, बस यूं ही खाने पर बुला लिया था। बात दरअसल ये थी कि अब्दुल्ला, जो मेरे बचपन का दोस्त है, एक तवील अरसे के बाद उससे मुलाकात हुई थी, और जब उसने बताया कि वो भी इसी शहर में रिहाइश पजीर है तो बड़ी खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ कि एक ही शहर में रहने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। मैंने उससे पूछा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, शादी की है या अभी तक अकेले हो? उसने इस सारे सवालात का जवाब मुख्तसर अंदाज में दिया तो मैंने उससे कहा, बाकी सारी बातें तफसील से होंगी। तुम ऐसा करो कि हफ्ते की रात को बेगम को साथ लेकर मेरे घर खाने पर आ जाओ। मेरी बीवी बच्चों से भी मिल लेना और हमारे साथ खाना भी खा लेना। और उसने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बड़ी शराफत से मेरी दावत कबूल कर ली और हफ्ते की शाम को अपनी बेगम के साथ हमारे घर पहुंच गया। यहाँ तक आने में दुश्वारी तो नहीं हुई? मैंने अब्दुल्ला से पूछा। हाँ, थोड़ी सी दुश्वारी हुई। उसने मेरे घर को तारीफ़ी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हारा मकान तो बहुत अच्छा है, मगर बड़े कोने खुदरे में वाक़ई है। हम दोनों इधर उधर भटकते फिर रहे थे कि अचानक एक लड़के ने हमसे पूछा, अंकल, किसी को तलाश कर रहे हैं क्या? हाँ भाई, मगर उनका मकान नहीं मिल रहा। कौन है वो, क्या पता है उनका? मैंने जेब से तुम्हारा दिया हुआ पता थमा दिया, उस पर एक नज़र डालकर बोला, आइए मैं आपको पहुंचा दूं। और फिर उसने एक दो गलियों से गुजार कर तुम्हारे मकान के सामने ला खड़ा कर दिया। ये है वो मकान। हमने दरवाजे पर लिखा तुम्हारा नाम और पता पढ़कर उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जो उसकी तरफ देखा तो वो गायब था। अरे, वो लड़का कहाँ चला गया? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। मुझसे ज़रा फासले पर नहीद सुल्ताना खड़ी थी। उन्होंने भी हैरत का इजहार किया। वो यहीं तो खड़ा था मेरे और आपके दरमियान, मगर वो कब गया, कहाँ गया और कैसे गया? मैंने और मेरी बेगम ने एक दूसरे को मायनी खेज निगाहों से देखा और मुस्कुरा दिए। ये क्या बात हुई? उसने कदरे खफगी का इजहार करते हुए कहा। हमारी हैरानी और परेशानी पर आप मुस्कुरा रही हैं? ओहो यार, इस बात पर हैरानी और परेशानी कैसी? कोई भूत प्रेत होगा, तुम्हें रास्ता बताकर गायब हो गया। तेरी आदतें अभी तक नहीं बदली हैं, अब भी तू लोगों को परेशान करके लुत्फ लेता है। वो मिला भी तो इसी तरह अचानक था। अचानक नज़र आते हैं, अचानक गायब भी हो जाते हैं, और कभी कभी नज़र भी नहीं आते हैं, मगर अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाते हैं। बकवास बंद करो, अब्दुल्ला ने डांटने के अंदाज में मुझसे कहा। ये भूत प्रेत की कहानियाँ सिर्फ कहानियों में होती हैं, हकीकतन इनका कोई वजूद नहीं होता। फिर अपनी बीवी को मुखातिब करके बोला, ये शुरू से ही ऐसा है, लोगों को डराकर परेशान करता है और दूसरों की परेशानी से महसूस होता है। इसकी बातों पर तवज्जो ना दो, वरना तुम्हें डराकर खौफजदा करके खुश होगा। मेरी बीवी ने मुस्कुराते हुए नाहिद का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब ही बिठा लिया और फिर दोनों बातों में मगन हो गईं। मैं दूसरे सोफे पर अब्दुल्ला के साथ बैठ गया और मौजूदा हाल के बारे में तबादला ख्याल करने लगा। ज़रा देर बाद मैंने अपनी बीवी से कहा, अरे भाई सलमा, अब भूख लगने लगी है, कब खिलाओगी खाना? जब इन लोगों को भूख लगेगी। क्यों भाई, तुम लोग कब खाना खाते हो? अब्दुल्ला ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखकर कहा, अब हमारे खाने का वक्त भी होने वाला है। सलमा एकदम उठकर खड़ी हो गई। तो फिर मैं खाना लगाने की तैयारी करती हूँ, ये कहते हुए वो किचन की तरफ जाने लगी। फिर 2 कदम जाकर पलटी और मुझसे बोली, जब तक मैं खाना लगाती हूँ आप ज़रा भागकर कोल्ड ड्रिंक की 2 बड़ी बोतलें तो लेकर आ जाएं। मुझे जाने और वापस आने में ज़्यादा देर नहीं लगनी थी, मगर वापस आया तो यहाँ का मंजर बड़ा गंभीर था। अब्दुल्ला की सीधी कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी और उसकी बीवी अजीब सी हालत में उसके पास बैठी थी। ये क्या हो गया तुमको? मैंने परेशान लहजे में पूछा। अब्दुल्ला ने पहले मुझे अजीब नज़रों से देखा, फिर ज़रा तवक्कुफ के बाद बोला, तुम ठंडी बोतलें लेने बाहर गए और भाभी सलमा किचन में चली गई, तो मैंने सोचा इस दौरान ज़रा मतालिया ही कर लूँ। ये सोचकर मैंने मेज़ के नीचे रखे हुए रिसाले को उठाकर अभी खोला भी नहीं कि किसी ने रिसाला मेरे हाथ से छीनकर मेज़ पर रख दिया। मैंने गुस्से से इधर उधर देखा कि ये हरकत किसने की है, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। नाहिद मुझसे खासे फासले पर बैठी थी और उसकी निगाहें घड़ी के पंडोलम पर मरकूज थी। इस बार मैंने दोबारा रिसाला उठा लिया। इस बार भी किसी ने छीनकर मेज़ पर रख दिया। मेरी हैरानगी में इजाफा फितरी अमर था, मगर मुझे उसके साथ गुस्सा भी आ रहा था कि ये बदतमीजी कौन कर रहा है। अब की बार जो मैंने रिसाले की तरफ हाथ बढ़ाया तो किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि लगता था कलाई की हड्डी टूट जाएगी, मगर हैरानकुन बात ये थी कि कलाई पकड़ने वाला हाथ
نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہاتھ والا۔ میں تکلیف سے چیخ پڑا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ بجائے کلائی چھوڑنے کے نظر نہ آنے والی گرفت اور تنگ ہو گئی۔ میں پھر ایک بار بلبلا اٹھا، میری ہڈی چٹک رہی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ ناہید نے میری پہلی آواز پر میری طرف حیرت سے دیکھا تھا، مگر شاید اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تھی۔ دوسری بار میری آواز پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آئی اور بولی، یہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ دیکھو تو، کسی نے میری کلائی پکڑ رکھی ہے۔ میں نے بڑی بے بسی سے کہا۔ میرے چہرے سے تکلیف کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ گرفت اتنی سخت ہے کہ میری ہڈی چٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ ناہید نے ہونکوں کی طرح میری طرف دیکھا۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مگر اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کی کلائی پر تو کوئی گرفت دکھائی نہیں دے رہی۔ ٹھیک اسی وقت وہ اندیکھا ہاتھ میری کلائی سے ہٹ گیا تھا، مگر اسی کے ساتھ کلائی سے خون کے قطرے بہنے لگے تھے، جسے دیکھ کر ناہید کی بوکھلاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ہائے اللہ، یہ خون کیوں بہہ رہا ہے؟ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا اور وہیں سے بھائی بھابھی کہہ کر تمہاری بیگم کو آوازیں دینے لگی۔ وہ آئیں تو انہیں بھی مجھے اس حال میں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ یہ آپ کے ہاتھ میں چوٹ کیسے لگی عبداللہ بھائی؟ خون کیوں نکل رہا ہے آپ کی کلائی سے؟ اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اس کی ڈریسنگ کے لیے متعلقہ سامان لانے اور اندرونی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ پھر جب وہ ناہید کے ساتھ اس کی ڈریسنگ کر رہی تھی تو کلائی کے زخم کو دیکھ کر اپنا سوال دہراتے ہوئے بولی، کس طرح یہ زخم لگا؟ اب میں نے ساری رداد سنائی اور کہا، دیکھیے کیسا فولادی شکنجہ تھا کہ کلائی لہو لہان ہو گئی۔ میں نے عبداللہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا، یار اس گھر میں ایسی ہی ناپسندیدہ تکلیف دہ واقعات ہمارے ساتھ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو کیا؟ بیگم عبداللہ جھٹ بول پڑی، یہ گھر آسیب زدہ ہے؟ ہاں، میرے بجائے میری بیگم نے انہیں جواب دیا۔ کبھی کبھی ایسی قیمتی چیزیں برباد ہو جاتی ہیں کہ جس وقت ان کے ساتھ ناہید عبداللہ بولی۔ کلائی مروڑنے کا کھیل ہو رہا تھا۔ میں گھڑی کے پنڈولم کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ پنڈولم اس تیزی سے کیوں حرکت کر رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی جلدی جلدی انہیں حرکت دے رہا تھا۔ یار، اگر اس گھر میں بھوتوں کا بسیرا ہے تو یہ گھر تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ عبداللہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، مجبوری میرے یار، مجبوری۔ بڑی مشکلوں سے ایک ایک پیسہ جوڑ کر بڑے دنوں کے بعد یہ گھر بنایا ہے۔ اسے چھوڑنا اب ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اگر اس کی تعمیر سے پہلے ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہاں کچھ نظر نہ آنے والی ہستیاں بھی بستی ہیں تو ہم ہرگز اس پر اپنا پیسہ اور وقت صرف نہ کرتے۔ ہمیں تو مکان کی مکمل تعمیر اور یہاں رہائش کے بعد آہستہ آہستہ پتہ چلا۔ ابتدا میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا، مگر پھر ہمیں ذہنی تکالیف کے ساتھ ساتھ جسمانی اور مالی اذیت بھی پہنچائی جانے لگی۔ مگر تم نے جو بھوت پریت کے بارے میں ابھی ذرا دیر پہلے یہ کہا تھا کہ میں ان پر یقین نہیں رکھتا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ شاید اسی لیے انہوں نے تمہیں یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ فضول باتیں فضول نہیں ہیں، بھوتوں یعنی روحوں کے وجود سے منکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ کہہ کر عبداللہ ذرا دیر تک خاموش رہا اور اپنی کلائی پر بندی پٹی کو گھورتا رہا، پھر بولا، اب یقین نہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ زندگی بھر کے لیے مجھے یہ سبق مل گیا ہے کہ ہا 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 ہا۔ ٹھیک اسی وقت زبردست قہقہوں کی گونج سنائی دی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ڈرائنگ روم کے دروازوں سے، کھڑکیوں سے، دیواروں سے اور چھت سے قہقہوں کی بازگشت آ رہی ہو۔ ہم سب گھبرا گھبرا کر در و دیوار کو دیکھنے لگے اور شاید قہقہے لگانے والوں کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہاں تھا کون کہ نظر آتا۔ ذرا دیر بعد میں نے محض اس جانب سے توجہ ہٹانے کی نیت سے عبداللہ سے کہا، اب تمہاری کلائی کی تکلیف کا کیا حال ہے؟ وہ یوں اپنے خیالات سے چونکا جیسے خواب سے اچانک بیدار ہو گیا ہو۔ اب وہ اپنی کلائی پر بندی بینڈیج کو دیکھ رہا تھا۔ پھر چند لمحوں کے بعد اس کی آواز سنائی دی، اب اس وقت تو یہاں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں یار، بالکل کوئی تکلیف نہیں۔ ذرا پٹی تو کھولو، میں بھی دیکھوں کس نوعیت کا زخم ہے۔ پہلے تو وہ ذرا ہچکچایا، پھر جانے کیا سوچ کر اپنی کلائی میری طرف بڑھا دی اور میں نے بسم اللہ کہہ کر پٹی کھولنا شروع کر دی۔ پھر جب پوری پٹی کھل گئی تو بے ساختہ عبداللہ کے منہ سے نکلا، ارے یہ کیا؟ اس کی کلائی بالکل بے داغ تھی، نہ کوئی زخم تھا نہ کوئی دھبا۔ حد تو یہ تھی کہ دوائیاں جو لگا کر پٹی باندھی گئی تھی ان کا بھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میری بیگم سلمہ اور اس کی بیوی ناہید قریب آ کر اس کی صاف ستھری کلائی دیکھنے لگی۔ یہ تو مارے حیرت کے ناہید کے منہ سے جملہ مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں،
ایسا ہی کمال ہمارے گھر میں ہوتا رہتا ہے، سلمیٰ نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ دراصل میں نے اپنی بیوی کی بات آگے بڑھائی، ہمارے گھر کے بھوت ایسے ہی باکمال ہیں جو ہم سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، مگر ہمارے دوست اور بھائی بھی ہیں، اس لیے تو ہم ان کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ نبھا کر رہی ہیں۔ عبداللہ میری باتوں سے زیادہ اپنی کلائی کی طرف متوجہ تھا، دوسرے ہاتھ سے اسے ہر طرح سے چھو کر دیکھ رہا تھا، دبا رہا تھا، ہلا رہا تھا۔ کیوں؟ میں نے اسے ٹوکا۔ اندرونی طور پر بھی کسی ٹوٹ پھوٹ کا اندازہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں یار، وہ بے حد بشاش لہجے میں بولا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک دم پہلے کی طرح۔ ذرا دیر بعد ہم لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے خوشگوار موڈ میں کھانا تناول کر رہے تھے۔ کھانا کھاتے وقت ناہید بیگم نے میری بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھابھی اگلے ہفتے کی رات کا کھانا آپ لوگ ہمارے ساتھ کھائیں گی۔ سلمیٰ نے میری طرف دیکھا۔ اوہو، ان سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ عبداللہ بول پڑا۔ اس کی کیا مجال کہ انکار کرے؟ ارے بھائی، کیا یہ ضروری ہے کہ اگلے ہفتے ہی حساب چکتا کر دیا جائے؟ ابے یار، اتنے دنوں کے بعد تو ہماری ملاقات ہوئی ہے، اب کسی نہ کسی بہانے اس کی تجدید تو ہوتی رہنی چاہیے۔ اور ہم دونوں اگلے ہفتے عبداللہ اور ناہید کے گھر پر موجود تھے۔ کچھ دیر تک تو ہم دونوں پرانی یادوں کی راکھ کریدتے رہے، اس دور کے دوستوں کو یاد کرتے رہے۔ پھر عبداللہ بولا، تمہارے گھر سے واپس آنے کے بعد ہم دونوں میاں بیوی اس فکر میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ تم لوگ ایسے آسیب زدہ گھر میں کیوں رہتے ہو۔ میری بیوی کو تمہاری بیوی سے ایک ہی ملاقات میں بڑی محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، وہ لوگ بال بچے دار ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں، تمہیں اس بھوت گھر سے کیسے نجات دلاؤں۔ شاید، میں نے بڑی بے بسی کے ساتھ کہا، ہم کبھی بھی اس گھر کے بھوتوں سے نجات حاصل نہ کر سکیں۔ کیوں تم اس قدر مایوس کیوں ہو؟ جب اس گھر میں ہم شروع میں نئے نئے واقعات سے دوچار ہوئے، مثلاً ایک دن یوں ہوا کہ رات کے وقت ہماری مسہری کے نیچے سے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں، تو میں نے سلمیٰ بیگم سے کہا، کیا مسہری کے نیچے کوئی چوہا یا بلی تو نہیں گھس گئی ہے؟ مجھے کیا پتا، اٹھ کر دیکھ لو۔ میں ابھی بستر سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ مسہری کے نیچے سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا اور دروازے کی طرف جانے لگا۔ دروازے کے قریب جا کر اس نے پلٹ کر جو ہماری طرف دیکھا تو ہم ششدر رہ گئے۔ وہ ہماری چھوٹی بیٹی کے ہو بہو شکل و صورت کا بچہ تھا، جبکہ ہماری بیٹی ہمارے پہلو میں سو رہی تھی، جو ابھی سال بھر کی بھی نہیں تھی، اور اس کا پاؤں چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دروازے کے پاس جا کر وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس طرح ایک بار میرے بیٹے نے ہم سے شکایت کی کہ کل رات میری آنکھ کھلی تو ایک بونا میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر چیخنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا گندا اور بدبودار ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ وہ قد میں مجھ سے بھی چھوٹا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی تو وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کی، ارے بھائی، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، یہاں کوئی گندا اور غلیظ بونا کیسے آ سکتا ہے؟ مگر مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے بیٹے نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میری بڑی بیٹی ضد کرنے لگی، میں بھائی کے ساتھ کمرے میں نہیں سوؤں گی، مجھے بھی منی کی طرح اپنے پلنگ پر سلائیے۔ مگر کیوں؟ کیا بھائی تمہیں تنگ کرتا ہے، سونے نہیں دیتا؟ نہیں پاپا، یہ بات نہیں، بھائی تو بستر پر جاتے ہی سو جاتے ہیں، پھر کیا بات ہے؟ ذرا دیر تک وہ ہچکچاتی رہی، پھر بولی، رات جب میری آنکھ کھلتی ہے، کمرے میں کچھ عجیب و غریب قسم کے بچے میرے کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسے بھی میں نے جھوٹ بول کر بہلایا پھسلایا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں، محض تمہارا خواب ہے۔ تم ایسے خوابوں سے کیوں ڈرتی ہو؟ کلمہ پڑھ کر سویا کرو، ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ مگر اس بات سے ہم دونوں میاں بیوی واقف تھے کہ اس گھر میں بھوت پریت موجود ہے۔ ایک دن سلمیٰ نے مجھ سے کہا، کسی مولانا یا مولوی سے مل کر جھاڑ پھونک کا کوئی بندوبست کیجیے، اور اگلے دن ہی میں ایک مولوی سے کچھ اگربتیاں اور پڑھوایا ہوا پانی لے آیا اور ان کی ہدایت کے مطابق گھر کے مختلف حصوں میں ایک ایک اگربتی جلا دی اور پانی کے چھینٹے مارے، جس کا ری ایکشن یہ ہوا کہ ذرا دیر بعد کھانسنے اور کھنکھاننے کی آوازیں آنے لگی، پھر کراہنے اور سسکیاں لینے جیسی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آوازیں تیز سے تیز تر ہونے لگی۔ ہم چھوٹے بڑے تمام لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور سوچنے لگے یہ نئی مصیبت آن پڑی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف کچھ اندیکھے لوگ کھانس رہی ہیں، کرہا رہی ہیں، سسکیاں لے رہی ہیں۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ان کی آوازیں ہماری سماعت پر گویا ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ جتنی دیر تک اگربتیاں جلتی رہیں، نظر نہ آنے والے لوگوں کی آوازیں آتی رہیں۔
پھر آہستہ آہستہ اس وقت بالکل معدوم ہو گئیں جب اگربتیوں کا دھواں ختم ہو گیا۔ اگلے روز میں نے مولوی صاحب کو ساری باتیں بتائی تو وہ بولے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اگربتیوں اور پڑے ہوئے پانی کے چھڑکاؤ نے اپنا اثر دکھایا ہے، مگر مولوی صاحب اس اثر کا ہمارے اوپر بہت برا اثر ہوا ہے۔ وہ تو ہوگا بھائی، جس طرح تم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہو اسی طرح وہ بھی تم لوگوں کو تنگ کریں گے۔ اگربتیاں اور پانی اسی لیے دیا ہے کہ وہ پریشان ہوں۔ یوں سمجھو بھوتوں سے اب تمہارا مقابلہ ہے، تم جیت گئے تو وہ بھاگ جائیں گے، تم ہمت ہار گئے تو تمہیں اس گھر سے بے دخل کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ۔ پھر میں کیا کروں؟ اگر ان سے مقابلہ کر سکتے ہو تو اگربتیاں جلاتے رہو، پانی چھڑکتے رہو، بے شک وہ اپنے دفاع کے لیے تم لوگوں کو تنگ کریں گے، ورنہ ان کے آگے ہتھیار ڈال دو۔ میں نے گھر آ کر مولوی صاحب کی باتیں دہرا دیں۔ سلمہ بیگم اس بات پر رضامند نہیں تھیں کہ ہم بھوتوں سے مقابلہ کریں، مگر میں نے انہیں سمجھایا اگر ہم سرنڈر کر جائیں گے تب بھی ان کے ہاتھوں ستائے ہی جائیں گے، اس لیے 1-2 دنوں تک مقابلہ کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ سلمہ بیگم مان گئی اور ہم نے اگربتیاں جلا دی اور پانی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ ذرا دیر بعد پھر کھانسیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر کراہنے اور سسکیاں لے لے کر رونے کی آوازیں بھی آنے لگیں، پھر گھر کی چیزیں ادھر ادھر پھینکی اور توڑی جانے لگی۔ پھر اچانک منی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کی ماں پنگھوڑے کی طرف لپکی مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ سلمہ نے گھبرا کر کہا منی تو یہاں موجود نہیں ہے، آخر وہ گئی کہاں؟ مگر اس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کمرے میں ادھر ادھر نیچے اوپر دیکھا تو یہ دیکھ کر لرز کر رہ گیا کہ وہ کمرے کے چھت والے پنکھے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی گود میں لیے بیٹھا ہے۔ ہائے میری بچی کہہ کر سلمہ رو پڑی۔ اسے وہاں کون لے گیا؟ اگرچہ یہ سوال بالکل محمل تھا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی منی کو وہاں سے لائیے نا۔ میں نے سلمہ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، پنکھے کی طرف منہ کر کے بولا میں اگربتیاں بجھا رہا ہوں، تم میری بچی کو ہمیں واپس کر دو۔ اور کسی جواب کا انتظار کیے بغیر اگربتیاں بجھانے لگا۔ پھر سلمہ بھی اس کام میں میرا ساتھ دینے لگیں۔ جلد ہی ساری اگربتیاں بجھ گئی تھی، ان کا دھواں بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ابھی ہم اس کام سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ میری بیٹی چیخی پاپا ممی منی نیچے آ گئی ہے۔ ہم دونوں پنگھوڑے کی طرف بھاگے تو وہ وہاں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا منا سا خوبصورت سا جھنجھنا بھی موجود تھا جو ہرگز ہمارے لائے ہوئے کھلونوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی تم دونوں بھوتوں سے ہار مان گئے؟ عبداللہ نے کہا ہاں یار، ہار ماننا ہی پڑی، بچی کا معاملہ تھا، ہم ان سے مقابلہ نہ کر سکے، اور اس کے بعد ہم نے توبہ کر لی کہ اب انہیں ہرگز نہیں چھیڑیں گے۔ تو اس کے بعد سے آپ لوگوں نے بھوتوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا فیصلہ کر لیا؟ اس بار عبداللہ کی بیگم بولی تھی۔ اس کے علاوہ اور ہم کیا کرتے؟ ہماری بیگم نے جواب دیا یار اس مکان پر لعنت بھیجو، اسے بیچ کر کوئی اور دوسرا گھر خرید لو۔ گھر امن و سلامتی کی جگہ ہوتا ہے، مگر تم لوگوں کو وہاں کوئی سکون نصیب نہیں، ہر وقت خطرے کا دھڑکا۔ ایسے مکان کے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ تمہاری بات بالکل درست ہے، مگر ہماری مجبوری یہ ہے کہ نہ ہم اس مکان کو فروخت کر سکتے ہیں نہ کرائے پر دے سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم اسے بھوتوں کے حوالے بھی تو نہیں کر سکتے۔ تم کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ ہم نے کتنی محنت اور جدوجہد کے بعد یہ مکان بنایا ہے۔ اس بات کا تو اندازہ ہے کہ آج کے دور میں معمولی آمدنی والے آدمی کے لیے گھر بنانا آسان کام نہیں ہے، لیکن تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم اب اس مکان کو فروخت کر سکتے ہو نہ کرائے پر دے سکتے ہو۔ بات دراصل یہ ہے پیارے کہ جب میں نے یہ جگہ خریدی تھی تو یہ علاقہ بالکل غیر آباد تھا، اور جہاں اب یہ مکان ہے وہاں جھاڑ جھنکھاڑ کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب اس کے اطراف بسنے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم نے یہ قطعہ اراضی خریدا ہے تو کچھ لوگ بولے یہ آپ نے کیا غلطی کی، کم از کم اسے خریدنے سے پہلے ہم لوگوں سے مشورہ تو کر لیا ہوتا۔ کیوں، اس میں غلطی کی کیا بات ہے؟ میں نے ان لوگوں سے کہا اس کی قیمت بنسبت دوسری زمینوں کے بہت کم تھی، اس لیے خرید لی۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کوڑیوں کے مول خریدی ہے، کیونکہ اس زمین کا کوئی خریدار نہیں تھا۔ یہ حصہ ایک عرصے سے بھوتوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کے قریب کوئی جانا بھی نہیں چاہتا۔ ہم لوگوں نے اس وقت ان باتوں پر توجہ نہیں دی کہ ہم دونوں میاں بیوی پڑھے لکھے ہیں اور ایسی توہم پرستانہ باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور جب میں ذرا رکا تو سلمہ بیگم نے میری بات آگے بڑھائی۔ ہم نے بھوتوں سے تنگ آ کر اسے فروخت کرنا یا کرائے پر اٹھانا چاہا تو اس علاقے کے سارے اسٹیٹ ایجنٹوں نے صاف کہہ دیا نہ یہ مکان بک سکتا ہے نہ کرائے پر اٹھ سکتا ہے،
کیونکہ اس علاقے کے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جگہ اور یہ گھر بھوتوں کا مسکن ہے، جبکہ ہم اس علاقے کے باہر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر بھی اس کا سودا نہیں کرا سکتے، کیونکہ ہمیں اسی علاقے میں رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اس لیے ہم کوئی دھوکہ دہی کا کام نہیں کر سکتے۔ اوہ، پھر تو تم لوگ واقعی بھوتوں کے ہاتھوں بالکل یرغمال بن کر رہ گئے ہو۔ عبداللہ کے گھر پر خاصا وقت گزار کر جب ہم میاں بیوی لوٹنے لگے تو سلمہ بیگم نے عبداللہ بیگم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ دیکھیے، اب آپ لوگوں کی باری ہے، کسی دن وقت نکال کر آئیے۔ ناہید جھٹ بول پڑی، بھابی برا مت مانیے گا، جہاں تک آپ کے گھر دوبارہ آنے کی بات ہے تو مجھ میں اس کا بالکل حوصلہ نہیں کہ آپ کے بھوت بھائیوں اور بھوت بہنوں سے رشتہ داری قائم کریں۔ ہمارا پہلا تجربہ ہی خاصا تلخ ہوا ہے، پلیز اب آپ لوگ ہی یہاں آ جایا کریں۔ یہاں آتے وقت ہم اپنے بچوں کو ان کی نانی کی طرف چھوڑ آئے تھے۔ میرے بیٹے جواد نے اپنی نانی کے گھر پر ہی ایک تصویر دکھائی۔ ارے یہ تصویر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے کھینچی تھی۔ جس وقت آپ لوگ منی کے لیے حواس باختہ تھے میں بھاگ کر کیمرہ لے آیا تھا۔ ایسا منظر بار بار نظر نہیں آئے گا، اور میں نے جلدی سے تصویر کھینچ لی تھی۔ یہ تصویر منی کی تھی، سیلنگ فین پر بیٹھی ہوئی منی کی۔ واقعی یہ ایک نایاب تصویر تھی، ایک ننھی منی بچی جو اپنے بل بوتے پر ابھی بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، پنکھے کے اوپر پیر لٹکائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس تصویر کو ذرا روشنی میں لے جا کر غور سے دیکھا تو اس بات کا پتہ چل رہا تھا کہ کوئی اسے گود میں لیے بیٹھا ہے، مگر اس کا عکس واضح نہیں تھا، دھندلا دھندلا سا کوئی پیکر تھا وہاں۔ تو یہ بات میں نے کسی اور کو نہیں بتائی، مگر گھر آ کر سلمہ سے کہا، اس تصویر کو غور سے تو دیکھو۔ اس نے کچھ نہ کہتے ہوئے پہلے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر تصویر دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اچانک بول پڑی، ارے کیوں، کیا ہوا؟ منی کو تو کوئی گود میں لیے بیٹھا ہے۔ ہاں، یہی دکھانے کے لیے تو میں نے تمہیں اسے غور کرنے کو کہا تھا۔ کیمرے کی آنکھ چونکہ بہت حساس ہوتی ہے، اس لیے جو چیزیں ہماری آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی اسے نظر آ جاتی ہیں، مگر یہ کون ہے؟ اس کی شبیہ تو واضح نہیں۔ منی کا کوئی ماموں یا خالہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، سلمہ مسکرائی، آپ بھی ناہید سلطانہ کی طرح بھوتوں کو میرا بھائی بہن سمجھنے لگے ہیں؟ ایک دن سلمہ نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی، اس گھر کے بھوت میرے بھائی بہن ہوں یا نہ ہوں، مگر منی کے دوست ضرور بن گئی ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ تو آپ جانتی ہیں کہ میں اسے پنگھوڑے میں ڈال کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتی ہوں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ادھر جب سے وہ بڑی ہو رہی ہے مجھے ہر وقت خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں پنگھوڑے سے گر نہ جائے۔ اس کے لیے ذرا دیر کے بعد میں آ کر اسے دیکھتی ہوں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے اس کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہاں، اسے گدگدی ہوتی ہے، میں نے کہا۔ میں جب اسے گدگداتا ہوں تو وہ خوب ہنستی ہے۔ میں یہی محسوس کرتی ہوں کہ منی کے پاس کوئی ہے جو اسے گدگداتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جب وہ ذرا دیر کے بعد بھی کچھ نہ بولی تو میں نے اسے ٹوکا، تم کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں یوں رک گئی کہ کہیں وہ میرا وہم تو نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کبھی کبھی میں اچانک منی کے پاس چلی جاتی ہوں تو اس کے پاس ایک دو نئے کھلونے موجود ہوتے ہیں، مگر اگلی بار وہ کھلونے غائب ہوتے ہیں۔ نہیں، تمہارا وہم نہیں ہے۔ منی کے بھوت ماموں یا بھوتنی خالہ جب اس کے پاس ہوتی ہیں تو اس کے پاس کوئی نیا کھلونا ہوتا ہے۔ اور ایک دن اس بات کا ثبوت بھی مل گیا۔ ہوا یوں کہ محلے میں کچھ دور ایک دھماکہ سا ہوا اور پھر آگ کے شعلے لپکنے لگے، لوگ اس طرف بھاگے تو میرے دونوں بچے جواد اور عذرا بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے اس طرف بھاگے۔ کچی عمر کے لڑکیوں اور لڑکوں میں تجسس کا مادہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس طرف بھاگتے ہوئے سلمہ نے دیکھا تو انہیں آوازیں دے کر روکنے کی کوشش کی، مگر جب انہوں نے پلٹ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تو وہ بھی دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگی، اور وہ انہیں بھیڑ بھاڑ سے ڈھونڈ کر گھر لائی۔ گھر پہنچی تو منی کے بے تحاشا رونے کی آواز سنائی دی۔ دھماکے کی آواز سے پہلے منی پنگھوڑے میں بے خبر سو رہی تھی۔ شاید دھماکے کی آواز یا کسی اور وجہ سے وہ پنگھوڑے سے گر گئی تھی، جس کے بعد غالباً خوفزدہ ہو کر وہ رونے لگی تھی۔ سلمہ بچوں کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی کہ منی جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ لگتا تو ایسا ہی تھا کہ اسے گود میں لیے کوئی چپ کرانے کی نیت سے ادھر ادھر گھوم رہا ہو، مگر اسے گود میں لینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلمہ کے واپس آنے کے بعد منی کو کسی نے پنگھوڑے میں لٹا دیا تھا۔ آج ہم لوگ عبداللہ کے گھر میں پھر سے مدعو تھے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی تھے۔ ذرا دیر بعد عبداللہ نے کہا، جب تک دونوں بیگمات گٹر گوں کرتی ہیں، ہم دونوں ذرا باہر کا چکر کیوں نہ لگا لیں؟
دراصل مجھے بھی ایک ضروری کام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیے، بیگم عبداللہ نے خوش دلی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ ایک گھر میں موجود تھا۔ ایک صاحب جب اس کے پاس آئے تو عبداللہ نے ان سے گویا میرا تعارف کروایا۔ حضرت، یہ میرے وہی دوست ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی۔ میں چونکا تو یہ عبداللہ کا بچہ مجھے بھوتوں سے نجات دلانے کے لیے چپکے خود ہی کارروائیاں کرتا پھر رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، مخلص دوست ایسے ہی ہوتے ہیں۔ صاحب خانہ کے منہ سے یہ جملہ سن کر میں ایک بار پھر چونکا تھا، گویا انہوں نے میرے دل کی آواز سن لی تھی۔ اب وہ کہہ رہے تھے، ان کا فکر مند ہونا فطری بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان بھوتوں کو اب چھیڑنا نہیں چاہتے، مگر ان کے ساتھ مستقل رہائش بھی تو اچھی بات نہیں۔ آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، جبکہ بدروحوں کے موڈ مزاج کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کسی وقت بھی وہ شیطان بن سکتے ہیں۔ ان کے کہنے پر میں نے آپ کے گھر کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کی ہیں۔ آپ کے گھر میں 1-2 نہیں 7-8 بھوت موجود ہیں، جن میں ایک بوڑھی عورت، ایک جوان عورت، مرد کا جوڑا اور چند بچوں کی روحیں یا بھوت موجود ہیں۔ یہاں تک کہہ کر موصوف ذرا رکے، پھر گویا ہوئے، جہاں اس وقت آپ کا گھر موجود ہے، ایک طویل عرصے تک یہاں ایک جنگل سا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب یہ حصہ جنگل نہیں تھا، یہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی، جسے آخری عمر میں جادوئی علم سیکھنے کا شوق سوار ہوا، اور اس چکر میں اس نے اپنے کوئی 5 نواسیوں کو ایک ایک کر کے مار ڈالا۔ یوں اس نے اپنے شیطانی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس پر ان بچوں کو قربان کر دیا۔ جب اس کی بیٹی اور اس کے داماد کو معلوم ہوا کہ اس کے جو بچے غائب ہو گئے ہیں، ان کا اغوا کنندہ کوئی اور نہیں، اس کی ماں ہے، جس نے اپنے شیطانی ارادے کے تحت انہیں مار دیا ہے، تو ان دونوں میاں بیوی نے اس خبیث بڑھیا کو قتل کر دیا۔ مگر اس جادوگرنی نے مرنے کے بعد بھی بیٹی داماد کو معاف نہیں کیا، اور بدروح کی صورت میں دونوں کی موت کا سبب بنی۔ پورے خاندان کی تباہی اور خاتمے کے بعد ان کا گھر بہت دنوں تک بدروحوں کی آماجگاہ بنا رہا۔ کچھ لوگوں نے اس میں داخل ہونے اور رہنے کی کوشش کی تو انہیں نقصان پہنچا۔ پھر یہ گھر ویران پڑے ہی کھنڈر کی صورت اختیار کر گیا۔ پھر یہاں جنگل جھاڑ اگ گئے، وہاں سے بھی اکثر راتوں کو رونے اور سسکیاں لینے کی آوازیں آتی تھیں۔ وقت گزرتا رہا، اس جھاڑی کے ارد گرد تو آبادی ہو گئی، مگر اس مخصوص جگہ کے قریب کوئی بھی جانے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ جس اسٹیٹ ایجنٹ نے آپ کے ہاتھوں وہ زمین بیچی تھی، آپ کو شاید علم نہیں کہ وہ آپ کو اس مصیبت میں مبتلا کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ نے بڑی ہمت کی کہ اس جگہ کو صاف کرایا اور مکان تعمیر کیا۔ ذرا دیر رک کر موصوف نے دم لیا، پھر بولے، آپ لوگ اس مکان میں محض اس وجہ سے رہائش پذیر ہو گئے کہ آپ کے ساتھ بچے تھے۔ جس میاں بیوی کے بچوں کو خبیث بڑھیا نے قتل کر دیا تھا، وہ آپ کے بچوں کو دیکھ کر اپنی ممتا کو تسکین دیتی ہیں۔ وہ تو ایک طرح سے آپ لوگوں کے دوست بن گئی ہیں، مگر خطرہ اس جادوگرنی بڑھیا کی بدروح سے ہے۔ وہ کسی بھی وقت آپ لوگوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ اب کی بار رکے تو عبداللہ بول پڑا، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کوئی جواب دینے کی بجائے میں سوچنے لگا کہ یہ بزرگوار اس مولوی کی طرح اناڑی نہیں معلوم ہوتے جنہوں نے اگربتیاں اور پڑا ہوا پانی دیا تھا۔ ہاں بھائی، تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، پھر بھی اگر آپ کا دل نہ مانے تو میں زبردستی نہیں کروں گا، نہ ہی برخوردار عبداللہ آپ کو مجبور کریں گے۔ مجھے ان حضرات کے علم اور دانش کا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ یہ عام جھاڑ پھونک کرنے والے بندے نہیں ہیں، کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، لہٰذا میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے ان بھوتوں کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں، بس اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی تدبیر کرنے سے وہ پھر مشتعل نہ ہو جائیں۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بس آپ لوگوں کو چند دنوں کے لیے کہیں اور قیام کرنا پڑے گا۔ اس دوران جو کارروائی کی جائے گی، اول تو اس کا ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو اس کا نشانہ نہیں بنو گے آپ لوگ۔ عبداللہ کے گھر واپس آ کر میں نے ساری باتیں بتائیں تو سلمہ نے کہا، دیکھیے اچھی طرح سوچ سمجھ لیجئے، پھر کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ارے نہیں بھابھی، کوئی اناڑی مولانا مولوی نہیں، آپ کے میاں کو کچھ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، مگر یہ جو انہوں نے چند روز کہیں اور رہنے کا کہا ہے تو ہم جائیں گے کہاں؟ ارے بھابھی، یہ بھی کوئی پرابلم ہے، یہیں رہیں گے آپ لوگ؟ یا پھر میں نے کہا تمہاری والدہ کے گھر؟ نہیں، سلمہ نے کچھ سوچ کر کہا، اماں کے گھر نہیں، ہم یہیں رہیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلے بدھ کو پروگرام کے مطابق ہم میاں بیوی اپنے بچوں سمیت عبداللہ کے گھر آ گئے، اور جمعرات کے دن سے بزرگوار نے ہمارے گھر پر اپنا عمل شروع کر دیا، اور پھر پیر کے دن انہوں نے ہم سے کہا
لو بھائی، تمہارا گھر اب ہر طرح کے بھوت پریت سے پاک ہو گیا ہے، جاؤ اب بال بچوں کے ساتھ بے کھٹکے وہاں رہو۔ میں نے پہلے تو بزرگوار کا شکریہ ادا کیا، پھر کہا اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ نہیں، وہ مسکرائے، اس میں ناگواری کی کیا بات ہے، مگر آپ لوگوں کو صرف اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے اس جادوگرنی بڑھیا کی بدروح کو قابو کرنا پڑا اور اس کے جادو کو بے اثر کرنا پڑا۔ اس کے بعد ان بدروحوں یا بھوتوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچائے بغیر اللہ تعالیٰ کے کلام کی مدد سے ان بے قرار اور بھٹکتی ہوئی روحوں کو قرار پہنچانے کی دعائیں اور تدبیریں کی گئیں، اور پھر اس رحیم کریم ذات نے ان کی بے قراری کو قرار بخشا اور وہ وہاں سے آپ کے گھر سے انہیں بلا کر ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا۔ یہاں تک کہہ کر وہ رکے اور پھر بولے، اب آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ 40 روز تک آپ دونوں میاں بیوی جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر ان روحوں کی بخشش کی دعا کر سکتی ہیں کریں، تاکہ اب وہ جہاں بھی ہیں زیادہ سے زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں۔